बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ते नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अशमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, आज यकम रमज़ानुल मुबारक है। वैसे तो हुकूमती हलकों की जानिब से देर हो गई कोई अच्छी खबर सुने हुए, लेकिन आज डॉक्टर फिरदौसा शेखावान साहबा जब काबीना का इजलास अटेंड करने के बाद बाहर आई तो जो 16 निकाती एजेंडा था उसके हवाले से उन्होंने ब्रीफ किया। एक नुक्ता ऐसा था जो सुनने के बाद जी खुश हो गया ईमान से। मैं चाह रहा हूँ उस जुमले से, उस फैसले से हम प्रोग्राम का आगाज़ करें। आपको भी मैं सुनाता हूँ, नाज़रीन आप भी देखें। जो एंटरटेनमेंट और गिफ्ट्स की एक प्रोविजन रखी जाती थी मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ में, वो फंड नहीं, तो आज कैबिनेट ने उसका खात्मा किया बाकायदा। वो जो बजट था, क्योंकि आगे बजट बनने जा रहा है, तो ये बजट जो है वो कौमी उमंगों का तर्जमान बजट होना है और इसमें अवाम के ज़रूरियात जो है उनको एड्रेस करना है। यहाँ मिनिस्ट्रीज़ की जो एलोकेशन थी एंटरटेनमेंट एंड गिफ्ट्स, उसको आज फैसला किया गया कि इसको ख़त्म किया जाएगा और किसी मिनिस्ट्री में भी। तो लिहाजा ये चाय डॉक्टर साहब ये कहती हैं कि अगर कोई वज़ीर चाय पानी एंटरटेनमेंट और गिफ्ट के मामले को आगे बढ़ाना चाहता है तो वो अपनी ज़ाती जेब या तनख्वाह का इस्तेमाल करके इसको जारी रख सकता है। ठीक है सर, ये दाद तो देना है। नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि इस दफ़ा कोई इफ्तार की दावत नहीं होगी। ना वज़ीर आज़म दावत कराएंगे इफ्तार की, ना वज़ीर आला, यानी ये यहाँ से काम शुरू होगा। लेकिन अगर एक खजूर एक गिलास पानी से इफ्तार हो जाती है। अगर वो ज़ाती तौर पर लोगों को दावत पे बुलाना चाहे तो उस पर कोई पाबंदी नहीं है। ये उन्होंने कहा है, एक बात उन्होंने भी कहा है। दूसरी बात ये है कि अमेरिका जो है ना, वहाँ भी ये पाबंदी है कि गिफ्ट वसूल आप नहीं कर सकते एक ख़ास अमाउंट से ऊपर अगर उसकी मालियत हो, उसकी खजाने वापस मामूली है। 8 या 10 डॉलर से ज़्यादा का गिफ्ट आप कबूल नहीं कर सकते। तो गिफ्ट जो ऐसे लोगों को मिलता है वो इससे ज़्यादा ही मालियत का होता है। वो वहाँ ऐसे ही होता है। हमारे पास एक दफ़ा हमारे घर में मेहमान थी एक सफारत खाने की खातून, तो हमने उनको एक यानी कोई मतलब छोटा सा टी सेट था पाकिस्तानी का पेश किया। वो वापस आ गया कि इसकी मालियत जो है वो $10 से ज़्यादा है। अच्छा, तो ऐसा डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है। वैसे तो कायदे आज़म, ये बड़ा एक मशहूर वाक़या है कि जब पहली कैबिनेट का इजलास हो रहा था तो एडीसी ने कायदे आज़म से पूछा कि चाय और उसके लिए क्या एहतमाम होगा, तो उन्होंने पूछा है चाय लोग घर से पी के नहीं आएंगे। वाह क्या बात है। तो उन्होंने फिर उसके पाबंदी लगा दी कि कैबिनेट मीटिंग में चाय की ज़रूरत नहीं है, लोग खुद पी के घर से आया करें। और एक ज़माने तक अपने बचपन में भी, लड़कपन में मैंने देखा है कि जब भी सरकारी दफ्तर में जाते थे एक चाय की प्याली मिलती थी और 2 बिस्किट होते थे, वो छोटे से वो सख्त से बिस्किट होते थे ताकि देर लगे खाने बस, वो उसके अलावा कुछ नहीं होता। सर इस पे अच्छी बात है बशर्ते कि हुकूमत इस पे कायम रहे। ये ना हो कि जो मुलाकाती हो उससे चाय पानी के नाम पर वसूली शुरू हो जाए कि जनाब वैसे तो आप खुद बिस्किट ले आए। याद पड़ता है कि एक मुलाकात में उस्मान बुज़दार साहब से मिलने गए चंद दोस्त, तो उन्होंने जो खाना पेश किया उसके वो खाना बड़ा पुरतायुश था और बड़ा ज़बरदस्त। तो हमने वहाँ नहीं पुरतकल्लुफ़ का ये कह लें, हाँ, तो वो हम वहाँ पे ये खुसर बुसर करना शुरू हो गए सहाफ़ी दोस्त कि भाई एक तो ऑस्टेरिटी ड्राइव है और एक तरफ ये है। तो उन्होंने फौरी तौर पर वाज़े किया कि जनाब अली ये मैं ज़ाती जेब खर्च से ये खाना उसका एहतमाम किया जाती तनख्वाह से, और वो उन्होंने वहाँ से मंगवाया था बावर्ची और बलोची सज्जी जो है, और वो खाना सारा खिलाया था। उस खाने पर कोई पाबंदी नहीं है ज़ाती तौर पर। अब आप आगे चलिए। आगे शब्बर ज़ैद साहब का मामला है, वो मसला ये है कि कल तो बड़ी तारीफ हो रही थी, अब अपोजिशन भी कुछ उनके अपॉइंटमेंट के ऊपर बयानबाजी कर रही है। जो इनलैंड टैक्स रेवेन्यू के जो अफसरान हैं वो धमकी दे रहे हैं कि कस्टम के भी और इनलैंड भी दोनों, वो कह रहे हैं हमारा हक जो है उसके ऊपर डाका पड़ गया है, क्योंकि कोई 21 और 22 ग्रेड के कोई सैकड़ों अफसर, सैकड़ों तो नहीं दर्जनों अफसर मौजूद होंगे। वैसे तो सैकड़ों अफसर हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमारी सफ़ों को काबिल एतमाद नहीं समझा गया। पहले जब जहाज़ेब खान जो है मुकर्रर हुए थे तो वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के आदमी थे, उस वक्त भी कड़वा घूंट पिया गया था। और अब उनको एक बड़ी अच्छी शोहरत के अफसर हैं जहाज़ेब, लेकिन उनको जिस तरीके से रुखसत किया गया है वो भी एक बड़ा ही अजीब व गरीब मामला है।
اب آج حفیظ پاشا صاحب نے ایک مضمون لکھا ہے، بڑے پاکستان کے مایہ ناز اکانومسٹ ہیں، جس میں بتایا ہے کہ یہ شارٹ فال کیسے ہوا، ٹیکس میں کمی کیسے ہوئی. اس میں حکومت کے اپنے اقدامات ہیں. یعنی ایک تو سپریم کورٹ نے جو موبائل کارڈ تھے ان کے اوپر اس سے کوئی 40 سے 50 ارب کا فرق پڑا. پھر اسی طریقے سے حکومت نے جو تنخواہوں میں اضافہ کر گئے تھے مفتاح اسماعیل، یہ بات کل کرتے ہیں شامی صاحب، پورا انہوں نے تفصیل دی ہے. اور یہ اس میں، اور پھر جس طرح اکانومی سلو ڈاؤن ہوئی، جس طرح آپ دیکھیے گروتھ ریٹ متاثر ہوا، تو جہاں زیب خان جو ہیں ان کا کوئی قصور نہیں نکلتا. قصور پالیسیز کا ہے، حالات کا ہے، حکومت کے اقدامات کا ہے، جس کا وجہ سے، یا عدالتی فیصلوں کا ہے جس سے یہ کمی واقع ہوئی ہے. شامی صاحب اب اس پہ بات کریں گے نا، اس کو سمیٹ لیں. تو اب یہ عمران خان صاحب جو ہیں، جب وہ ایف بی آر کے چیئرمین کو رخصت کر رہے تھے تو ان پر لازم تھا کہ ان کو جواب طلب کرتے، ان کی بات بھی سنتے، ان کو بلاتے. یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے ہوا میں تیر چلانے کا. اور برحال شبر زیدی صاحب آ گئے ہیں. اب تو جو ہمارے کئی ایسی خبریں بھی آئی ہیں کہ وہ جو افسر ہیں دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم کورٹ میں چلے جائیں گے. اس سے پہلے ارشد حکیم کی جب تقرری ہوئی تھی تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کیا گیا تھا، اور جو پیرامیٹرز کورٹ نے بتائے ہیں اس پر وہ کہہ رہے ہیں کہ پورا نہیں اتر رہے شبر زیدی صاحب. اور ویسے ایک بات یہ تھی کہ وہ ان کو خصوصی معاون مقرر کر سکتے تھے اور تاکہ یہ اس طرح کی الجھن میں نہ پڑتے. لیکن بہرحال اب شبر زیدی صاحب جو ہیں ایک باعزت شخص ہیں اور ایک شہرت اچھی رکھتے ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا اور ٹیکس کے لوگوں کا بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے. یہ بڑے اس کے اندر خفیہ معاملات بھی ہوتے ہیں. اب وہ سارے سامنے آ جائیں گے. بات سمیٹ لینا، یہ بھی تو بڑی ایک یہ سمیٹنے کا تو قصہ ہے. نہیں سمٹ رہی نا. بریک آ گئی یہاں پہ. پروگرام میں ناظرین ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین. شامی صاحب، اب میں آپ کو لیے جا رہا ہوں ملک کی پہلی مفت تعلیم اور رہائش کا فراہم کرنے والی یونیورسٹی کی جانب، جو لاہور اور قصور کے قریب واقع ہے. اور یہاں پر 600 طالب علم آلریڈی زیر تعلیم ہیں، ملک بھر سے آئے ہوئے، وہ بچے جو اپنے تعلیمی اخراجات نہیں اٹھا سکتے. اور اس پر بات کرنے کے لیے اس سارے کانسیپٹ کے جو بانی ہیں، جو روح رواں ہیں، ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب، وہ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں آپ سے اور شامی صاحب آپ سے بات کروں، ذرا آپ کو جھلک دکھاؤں. یہ ہے اخوت کالج یونیورسٹی. جی اب وہی دکھانے جا رہے ہیں ہم آپ کو کہ پہلے دیکھیے کہ جو ان کالجز میں اور اس یونیورسٹی میں جو بچے زیر تعلیم ہیں وہ ملک کے تمام کونوں سے آئے ہیں اور وہ کیا پیغام دے رہے ہیں. سنیے. السلام علیکم، میرا نام محمد صاحب اسلام ہے. میں جنوبی پنجاب کے ضلع بھیڑی سے ایک گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں. یہاں پہ آگے میری اسٹڈی بہت اچھی ہے الحمدللہ، اور یہاں پہ مجھے تمام ضروریات زندگی میں میسر ہو رہی ہے. اس کے بعد رہائش ہماری ادھر ہی ہے اور کھانے پینے کی ہر چیز یہاں پہ پرفیکٹ ہے. میں اس سے بہت مطمئن ہوں. میرا نام محمد علی، بلوچستان کے ضلع صوبت ڈویژن نصیر آباد سے تعلق رکھتا ہوں. خود کالج میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں. مجھے احساس دلاتا ہے کہ ہمارا غربت کے دور میں کوئی ہے جو ہمیں ہمارا سہارا دے رہا ہے، یعنی کہ کوئی ہمارا ہاتھ لے کے ہماری مدد کر رہا ہے، اور تاکہ ہم بھی اپنے خواب جو ہیں ہم ان کے پورے کر کے اور دیکھیں ہمارے ارد گرد غریب کسان کا بیٹا کوئی غریب جو ہم اس کی مدد کریں تاکہ ایک اور گھرانہ ٹھیک ہو جائے. میرا نام رحیم اللہ ہے. میرا تعلق شمالی وزیرستان صوبہ خیبر پختونخوا سے. ادھر ہمیں بہت سہولیات مل رہے ہیں. ادھر صرف یہ نہیں مطلب سبق نہیں پڑھا جاتا ہے، ادھر آپ کو لیڈرشپ بتایا جاتا ہے. آپ نے صرف مطلب تعلیم نہیں حاصل کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، انکریڈیبل جی، یہ جو یونیورسٹی ہے کتنا رقبہ ہے اس کا؟ جی سب سے پہلے تو صاحب آپ کا بہت شکریہ. یونیورسٹی بننے کے مراحل میں ہے. یہ گریجولی آگے ہم بڑھ رہے ہیں. فی الحال ہمارے پاس کالج اور انڈر گریڈ کلاسز شروع ہیں. الحمدللہ ہمارے پاس 42 ایکڑ کا یہ وسیع رقبہ ہے اور بڑی ایک خوبصورت ایک اچھا. اب اس میں جو طالب علم اس وقت ہیں ان کو آپ نے کیسے سلیکٹ کیا ہے، یعنی ملک کے مختلف حصوں سے؟ جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ تعلیمی طور پر اچھے ہونے چاہیے. ٹھیک. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ نمبرز اچھی ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ کوئی نالائق طالب علم لے لیتے ہیں. اس میں ایک معیار ہونا چاہیے.
اور اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے والدین کم وسائل ان کے کم ہوں اور وہ ایک خواب جو ان کے ہیں ان کو پورے کرنے کی وہ جستجو رکھتے ہوں. اور پھر ہم نے ایک اور بڑا دلچسپ کام اس میں ہوا کہ ہم نے کہا کہ 20% بچے ہر صوبے سے آئیں, ٹھیک, اور بقیہ 20% اے جے کے, فاٹا اور گلگت بلتستان سے آئیں, یعنی ایک چھوٹا سا منی پاکستان ہو جس میں مختلف علاقوں سے علی گڑھ کی طرح. جی علی گڑھ بچے ہیں سے آئیں, زبانیں بولتے ہیں, سچین کی وادی سے آیا اور وزیرستان سے آیا. چارجز نہیں ہیں ان سے نہیں, ان سے ہم فیس بھی نہیں لیتے, ان کو کھانا, ان کی بود و باش, رہائش. دیکھیں ہمارا بنیادی کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ علم جو ہے یہ ایک پرچیزیبل کموڈٹی نہیں ہے, اس کی قیمت بازار میں نہیں لگنی. جب سے علم کی قیمت لگی ہے یہ کوچہ و بازار میں رسوا ہو گیا. ہم انہیں کہتے ہیں کہ سکہ راج الوقت یہ ہے کہ بھئی لاکھوں روپے جمع کراؤ اور پھر کمرہ جماعت میں جاؤ. ہم کہتے ہیں آئیں اس مسئلے کو الٹ کر کے دیکھیں, آج پڑھو, آج کمرہ جماعت میں جاؤ, جب اس قابل ہو جاؤ کہ اپنی فیس ادا کر سکتے ہو تو 5 سال بعد, 10 سال بعد, 20 سال بعد یاد کرنا کہ کسی نے محبت سے ہاتھ تھاما تھا. اس دن آپ یہ بتائیں کہ یہ مفت نہیں ہے, یہ میں وضاحت کریں تاکہ لوگوں کی عزت نفس پہ کوئی بوجھ نہ آئے. ٹھیک ہے, مگر آپ یعنی وہ لوٹا سکتے ہیں جب وہ اس قابل ہو جائیں گے. کوئی یہ وعدہ ہے, کوئی ایگریمنٹ نہیں. ٹھیک ہے, جیسا کتنے اخراجات ہیں آپ کے اس وقت؟ یہ اس میں ایک بچے کے اوپر سالانہ کھانا پینا, کپڑے, رہائش, جوتا, تعلیم, قلم, کتاب, سب چیزیں تقریباً 3 لاکھ روپے کا خرچہ آتا ہے. اور اس وقت جو بلڈنگ ہے فی طالب علم, بلڈنگ پہ کتنا خرچ ہو چکا؟ بلڈنگ پہ الحمدللہ کوئی 60 کروڑ کے قریب لگ بھگ. ابھی مزید خرچ ہونا ہے؟ ابھی کوئی 15-20 کروڑ روپے کا. اور یہ سب لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے؟ جی, یہ ہمارا کانسیپٹ تھا کہ بائی اے برک بلڈ اے یونیورسٹی. ایک اینٹ 1000 روپے کی خریدیں اور اپنا نام لکھوائیں اس ملک کے معماروں میں. اور یوں ہم نے 50 کروڑ شروع میں تخمینہ تھا تو 5 لاکھ اینٹیں بنتی تھیں, تو 5 لاکھ اینٹیں بک گئیں, کسی نے 1 لی, کسی نے 2 لی, کسی نے 10 لی, اور یوں یہ وسائل اکٹھے ہو گئے. دیکھیں سب سے بڑی چیز یعنی ابھی آپ کو وسائل کی ضرورت ہے. ابھی ہم نے اس کے بعد تعاون ہو رہا ہے. ابھی اس کے بعد ہم نے ایک اور تصور دینا ہے کہ اس کا ایک انڈاؤمنٹ فنڈ بن جائے, مستقل بنیادوں پر اس سے حاصل ہونے والی آمدنی سے مستقل بنیادوں پر یہ مستقبل میں بھی یہ کام چلتا رہے. تو یہ تصور اصل یہ تھا کہ ہم کہتے تھے کہ آرڈنری آدمی یہ احساس لے کے زندہ ہو کہ میں بھی ایک یونیورسٹی کا فاؤنڈر ہوں. علی گڑھ سے جو تحریک شروع ہوتی ہے وہ کبھی رکی نہیں ہے, علی گڑھ کو آخری منزل. مگر پابندی تو نہیں نا, لوگ زیادہ بھی آپ کو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. جی, کوئی 1000 اینٹ خرید لیتا ہے, کوئی 10,000 خرید لے, اور اہل خیر کے صلاح. مگر آپ کا جو اخوت کا جو اپنا پروگرام ہے قرض حسنہ کا, وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. وہ تو ذکر کر لیں, اس میں کتنے لوگ جو ہیں اس وقت مستفید ہو چکے ہیں؟ میں گزارش کروں سر آپ سے, اس میں جو سب سے عمدہ بات ہے آپ پیش کریں وہ 99% سے زیادہ آپ کا ریکوری ریٹ. جی الحمدللہ. دیکھیں یہی تو اس قوم کی خوبصورتی ہے جسے منظر عام پہ ہم نہیں لاتے. یہ کون لوگ ہیں؟ آپ کے پروگرام میں ہر وقت لوٹنے والوں کی تو باتیں ہوتی ہیں, لیکن یہ کون لوگ ہیں جو 33 لاکھ گھرانے ہیں جنہوں نے جناب جامی صاحب کے جنہوں نے 83 ارب روپے کی رقم لی ہے اور 99.9% کی شرح سے وہ رقم واپس کی. اور دنیا کا سب سے بڑا, الحمدللہ دنیا کا سب سے بڑا. پچھلے مہینے ہارورڈ یونیورسٹی سے 33 بچے دیکھنے کے لیے آئے, وہ وہاں پر ماسٹرز کر رہے ہیں کہ بھئی یہ کیسا نظام ہے جس میں سود نہیں لیا جاتا, جس میں مواقعات ہے, جس میں لینے والے دینے والے بن رہے ہیں. اور یہ بڑی خوبصورت ایک پارٹنرشپ ہے. جو لینے والے ہیں وہ بھی دینے والے بھی بن جاتے ہیں. جی بالکل, وہ بعض لوگ اس میں سے 1 روپیہ 2 روپیہ, شام کو اگر 1000 روپیہ کمایا تو اس میں سے وہ کہتے ہیں کہ 1 روپیہ ہم بھی اسی قرض حسن فنڈ میں دیتے ہیں تاکہ ہمارا شمار جو ہے وہ لینے والوں سے نکل کر دینے والوں کی فہرست میں ہونے لگے. کیونکہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں اب پروگرام وقت ختم ہو رہا ہے, اس پہ تو بہت بات ہو سکتی ہے. شامی صاحب اصل مسئلہ یہ تھا کہ ہم ایسی کہانیاں, ایسی خبریں, ایسے فیچرز پڑھتے دیکھتے سنتے رہتے ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ فلاں طالب علم جو ہے وہ وسائل کی کمی کی وجہ سے وہ آگے تعلیم کو جاری نہیں رکھ سکا, پڑھ نہیں سکا, حالانکہ اس نے میٹرک میں گولڈ میڈل لیا تھا, حالانکہ اس نے ایف ایس سی میں گولڈ میڈل لیا تھا. تو یہ واضح کر دیں کہ کون سے ایسے بچے, کون سے ایسے طالب علم ہیں, دوبارہ میں سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ جو آپ سے بڑے فخر کے ساتھ کمفرٹیبلی آپ سے رجوع کر سکتے ہیں. جی بالکل, جن کے میٹرک میں بہترین مارکس ہیں وہ ہمارے 75% مارکس سے اوپر والے بچے اپلائی کر سکتے ہیں. اور پھر ہماری یہ بھی ایک شرط ہوتی ہے کہ خاندان کی مجموعی آمدنی جو ہے وہ 35,000 روپے ماہانہ سے زائد نہ ہو,
کیونکہ ہم ان لوگوں پر ان خاندانوں پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں جن کے وسائل نہیں ہیں. یعنی یہ قصور آپ کا پتہ کیا ہوگا جب لوگ اگر آپ کو خط لکھیں رابطہ کریں؟ خوبت یونیورسٹی لاہور جی ٹاؤن شپ لکھ دیجیے, ہمارے سیدھے دفتر میں پہنچ جائے. ٹاؤن شپ میں لکھیں گے خوبت یونیورسٹی ٹاؤن شپ لاہور, تو آپ کو خط بھی مل جائے گا. کوئی ایسا بھی کہ غالب کو نہ جانے, الحمدللہ پہنچ جائے گا. اچھا ویسے تو اتنا ہی کافی ہے ڈاکٹر امجد ثاقب میں معمولی خوبت نہیں اصل خوبت. دیکھیے اصل میں جو آپ کی کنٹریبیوشن ہے, آپ نے ادارہ بنایا ہے اور ادارے نے آپ کا نام بلند کر دیا. الحمدللہ سر, یہ تصور کی فتح ہے. شامی صاحب آپ تو شروع سے بھی اس سے آشنا رہے, آپ کی مکمل سرپرستی بھی رہی کہ یہ اخوت دراصل اتنا بڑا فلسفہ ہے کہ اس کی یہ فتح ہے. یہ قرض حسن کی 99% ریکوری جامی صاحب دراصل اخوت کا معجزہ ہے, مواخات مدینہ کا معجزہ ہے. اب دیکھیں کہ 1.5 ارب روپے کے لگ بھگ اس کی زمین کی قیمت دیکھیں, عمارت کی قیمت دیکھیں, 1 پیسہ حکومت سے نہیں لیا گیا. یہ آپ نے دیا ہے, یہ شامی صاحب نے دیا ہے, یہ اس ملک کے مخیر حضرات نے دیا. قرض حسن پروگرام میں حکومت کیا تعاون ہمارے ساتھ شامل ہے, پنجاب حکومت, دوسری حکومتیں. لیکن تعلیمی پروگرام الحمدللہ یہ ہیوز اور ہیو ناٹس کے درمیان ایک رشتہ ہے. ادھر سے ایک شخص اٹھتا ہے جس کے پاس وسائل ہیں, اور ادھر سے ایک شخص کو جس کے پاس وسائل نہیں ہے, وہ کہتا ہے کہ آج سے تمہاری خوشیاں میری, تمہارے غم میرے اور میری خوشیاں تمہاری. تو یہ وہ مواخات مدینہ کا تصور ہے جس کو ہم آگے بڑھائیں. اچھا, یہ آپ نے واضح کر دیا کیونکہ اس بات میں لوگوں کی بڑی توجہ تھی کہ بھی کون یہاں داخلہ لے سکتا ہے. تو آپ نے بتایا کہ اچھے نمبر 75% پلس اور 35,000 35,000 روپے خاندان کی مجموعی انکم تمام وسائل سے اس سے کم ہو, پریفرنس ہوتی ہے 20,000 15,000. اور پھر آپ یہ بتائیں کہ اگر ایک بچہ میٹرک بعد ایف ایس سی کرتا ہے اور پھر آپ سے ہی کہتا ہے کہ مجھے بی ایس بھی کرنا ہے یا ایم ایس بھی کرنا ہے, جی پھر ہم نے ایک ہمارا انڈر گریڈ کا پروگرام بھی شروع ہو چکا ہے, اس میں چلا جاتے ہیں. کچھ لوگ میڈیکل کالج میں چلے جاتے ہیں, کچھ لوگ انجینئرنگ یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں, کچھ لوگ فوج میں چلے جاتے ہیں, کچھ لوگ مختلف. آپ یہاں پر دیکھیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آگے بڑھنا چاہ رہا ہے, جی پھر آپ پھر بھی ہم اس کی مدد کرتے ہیں. جی پھر بھی اگر میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنا چاہے پھر بھی ہم ان کو پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں افورڈ نہیں کر سکتے. جو گورنمنٹ کے ہیں اس میں ہم ان کو جو رہائشی اخراجات دیتے ہیں کیونکہ وہاں پر فیس ہوتی نہیں ہے. ہم کہتے یہ ہیں کہ ایک دفعہ جس کا ہاتھ تھام لیا نا جامی صاحب, اس کو منزل پر لے کے جانا ہے, کیونکہ اس نے پھر قوم کا ہاتھ تھام کر آگے جانا ہے. سر بہت زبردست انکریڈیبل سٹوری ہے, اللہ کرے یہ پروجیکٹ کامیاب ہو جیسے آپ کے دیگر پروجیکٹس کامیاب ہو رہے ہیں. یہ تو میں یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں, وہ بن رہی ہے نہیں بن چکی ہے, طالب علم پڑھ رہے ہیں, 600 طالب علم وہاں موجود ہیں. بالکل. اب اس کو آگے پھیلانا ہے, 600 سے 6,000 بنے, 60,000 بنے, پھیلتے چلا جائے گا. یہ اینٹ سے اینٹ بنے گی اور قدم سے قدم ملیں گے تو معاملہ آگے بڑھتا جائے گا. سر بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. شاہم صاحب پروگرام وقت یہاں ختم ہو گیا. ناظرین آپ سے ملاقات کل, تب تک کے لیے اللہ حافظ.